अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल जुनून तेरे इश्क़ के साथ और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा मुझे बताते रहें आपको नावल कैसा लग रहा। शुरू करते हैं हम आज की एपीएस दुआ के साथ। जहाँ रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। डिनर पे काफ़ी एहतमाम था। गार्डन में एक तरफ बारबेक्यू भी था। साइमा ने ख़ास तौर पर हाला जहांगीर को इनवाइट किया था। हमेशा की तरह हाला बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश लग रही थी। हाला ने बेहद सिंपल सी रेड साड़ी पहन रखी थी जिसका पिछला गला काफ़ी डीप था। बालों को स्ट्रेट करके खुला छोड़ रखा था। होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाए नफासत से किए गए मेकअप में बहुत अच्छी लग रही थी। हेज़ल और आयसन भी आ चुकी थी। आयसन अंदर वाहिबा खातून और अब्बास शाह के साथ बातों में मसरूफ़ थी। माहिर डाइनिंग टेबल के गिर्द बैठे हुए थे। खाना सर्व हो रहा था। जाजिम ऐन वक्त पर डिनर से माजरत करता बाहर चला गया क्योंकि वो आयसन की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। शाविज़ के रोकने के बावजूद वो रुका नहीं था। शाविज़ हाला जहांगीर के साथ बैठा बातें कर रहा था जब सामने से हया आती दिखाई दी। वाइट खुले से ट्राउज़र पर बेहद शार्ट हाफ स्लीव्स टी शर्ट पहनी हुई थी। बालों का ऊंचा सा रफ जूड़ा बनाकर कैचर लगाया हुआ था। पाँव में फ्लैट जूते पहने हुए थे। बिल्कुल सादा से हुलिये में थी, बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा मजहक का खेस हुलिये में थी। डिनर की मुनासबत से वो ड्रेस बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता था, बल्कि वो एक नाइट सूट लग रहा था। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था वो अपनी मर्जी से नहीं आई। हाला ने इस्तेज़ाया मुस्कुराहट के साथ हया को देखा, जो कहीं से भी अपनी हरकतों और लिबास से शाह ख़ानदान की फ़र्द नहीं लगती थी और शावेज़ जैसे बारोब और डिसेंट पर्सनैलिटी रखने वाले शानदार इंसान से तो बिल्कुल भी मैच नहीं खाती थी। शावेज़ ने लब भींच कर उसका हेलिया और एटीट्यूड देखा था। वो किसी भी बात किए बगैर डाइनिंग के गिर्द बैठ गई थी। उसका चेहरा काफ़ी सपाट था। शाविज़ को हया की हुलिया और एटीट्यूड से कुछ देना नहीं था। उसे सिर्फ वाहिबा खातून की फ़िक्र हो रही थी जिन्होंने ये डिनर सिर्फ हया की वजह से अरेंज किया था। हया के ऐसे रवैये से उन्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचने वाली थी। हेज़ल ने भी गहरी सांस भरते हया को देखा जो उसके साथ ही चेयर पर बैठी थी। आयसन के मजबूर करने पर वो इस डिनर में शरीक हुई थी। हेज़ल ने खुद इसके लिए बहुत प्यारा ड्रेस निकाला था, लेकिन वो नाइट सूट में ही उठकर आ गई और ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया था। शावेज़ ने अपने सामने बैठी हुई हया पे गहरी नज़र डाली, जो बिना मेकअप और आम से हुलिये में भी काफ़ी हसीन लग रही थी। शावेज़ की नज़र उसके होंठों पर थी, जो हल्के से गुलाबी माइल और नरमो नाजुक से थे, जैसे गुलाब की पंखड़ियाँ। शावेज़ ने चेयर से टेक लगाए उसके गर्दन के दिल को बहुत गहरी नज़र से देखा था। खाना अभी डाइनिंग टेबल पर मुलाजिम सर्व कर रहे थे और घर के सब सब अफराद अभी अंदर ही थे। हया ने किसी का भी इंतज़ार किए बगैर अपनी प्लेट में खाना डालकर खाना शुरू कर दिया। क्या हो गया है हया? अभी डिनर शुरू नहीं हुआ, बाकी सबका तो इंतज़ार कर लो। हाला ने मुंह बनाते हुए इसे टोका था। मैं अपने हिस्से का ही खा रही हूँ, आप फिक्र न करें, आपको आपके हिस्से का मिल जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। हया ने लब फैलाए हुए कहा और पास्ता बगैर किसी स्पून के हाथों से खाने में मगन हो गई। हया के अंदाज और बात पर शावेज़ के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट दौड़ी, जिसे वो संजीदगी के लुबादे में छुपा गया। हाला का चेहरा सुर्ख पड़ा था। मैं जानती हूँ मेरे लिए ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि डिनर काफ़ी मिकदार में है। मैं तो बस तुम्हें मैनर्स सिखा रही थी, हाला ने सुर्ख चेहरे के साथ जवाब दिया। अल्लाह, हया हंसी थी। मैं तो मैनर्स सीख ही जाऊंगी, मगर आपको कौन मैनर्स सिखाएगा? किसी को खाना खाते हुए टोकना भी मैनर्स के ख़िलाफ़ होता है, हया ने बहुत ठंडे लहजे में जवाब दिया था। हेज़ल ने हया के बाजू पर गिरफ्त जमाए उसे घूरी से नवाजा, जिसे हया मुस्कुराते हुए इग्नोर कर गई। शावेज़ लब भींचे हया को देख रहा था, जो उसे मुकम्मल तौर पर इग्नोर किए हुए थी। पता नहीं क्यों उसे हया का इग्नोर करना कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था। मेरे मैनर्स को छोड़ो, तुम्हें तो खाना खाने के आदाब भी नहीं आते। ये पास्ता फोक से खाते हैं, हाला ने गुस्से से एक और तंज किया। वह हया को नीचा दिखाना चाहती थी, जो अपनी बातों और रिलैक्स अंदाज में उसकी काफ़ी बेइज्जती कर चुकी थी। हालांकि जब आप मैनर्स के बारे में किताब लिखेंगी ना, तो उसमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि पास्ता खाने के एक असूल है कि वो सिर्फ फोक से खाना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक ये कहीं नहीं पढ़ा कि पास्ता सिर्फ फोक से खाते हैं। और वैसे भी ये मेरे हाथ हैं और मेरा मुंह, मैं जैसी मर्ज़ी खाऊं। हया ने पास्ता खाते हुए इत्मीनान से कहा तो हाला का चेहरा सुर्ख पड़ा। हया की बात से ज़्यादा हया का इत्मीनान उसे आग लगा गया। शावेज़ ने चेयर से टेक लगाए दिलचस्प नज़रों से हया को पास्ता खाते हुए देखा, जो सबसे लापरवाह पास्ता खाने में मगन थी। मशाइम को भी हया के एटीट्यूड पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खामोश रही।
حالانکہ بےعزتی کافی تھی اس کے لیے تھی۔ حائزل بیچاری ہمیشہ کی طرح حیا کی وجہ سے بلا وجہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ واحبہ خاتون اور باقی سب کے باہر آنے پر حیزل اور حالہ اٹھ کر سب سے ملی تھی۔ حیا سب کو اگنور کیے پاستہ کھانے میں مگن تھی، جیسے اس سے ضروری کوئی کام نہیں۔ شاویز اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک ہی بات سوچ رہا تھا، یہ واقعی میں لاپرواہ بنتی ہے یا پھر ہے بھی۔ واحبہ خاتون گہرا سانس لیتے ہوئے حیا کو پیار بھری نظریں سے دیکھتے ہوئے حیا کے سامنے والی چیئر پر بیٹھی۔ حیا اپنی خالی پلیٹ کو پکڑے باربیکیو ایریا کی طرف چل پڑی۔ واحبہ خاتون نے اسے روکا بھی کہ اسے جو چاہیے ملازم ادھر سرو کر دے گا، اور ملازم ساتھ ساتھ سرو بھی کر رہے تھے، لیکن حیا واحبہ کی بات اگنور کیے وہاں سے چلی گئی۔ وہ اپنی پلیٹ پکڑے ایک طرف کھڑی دور تلک نظر آتے گھنے درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ان سب میں انفٹ محسوس کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کوئی بھی اس کا اپنا نہیں ہے۔ جو تھا وہ واحبہ کی وجہ سے اس سے چھن گیا یا پھر اس سے دور چلا گیا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھی جب واحبہ خاتون اس کے پاس آئیں۔ حیا انہیں دیکھتے ہوئے بنا ان سے بات کیے آگے بڑھ گئی۔ واحبہ کے پکارنے پر بھی وہ رکی نہیں تھی۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے اپنے پورشن کی طرف بڑھ رہی تھی جب اس کی نازک کلائی کسی کی آہنی گرفت میں آئی۔ اس سے پہلے وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی مقابل اسے کھینچ کر اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ حیا شاویز کے سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ حیا نے آنکھیں پھاڑ کر بے یقینی سے شاویز کو دیکھا، جس نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو کافی سختی سے جکڑ کر اسے اپنے بے حد قریب کیا ہوا تھا۔ شاویز کی گرم آنچ دیتی سانسیں حیا کے غصے سے سرخ پڑتے گالوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ حیا شاویز کے بے حد قریب اس کی باہوں میں سمائے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں ہمیشہ کی طرح شدید غصے کی لہریں دکھائی دے رہی تھیں۔ چھوڑے مجھے، یہ کیا فضول حرکت ہے، حیا نے اپنے آپ کو چھڑانے کی ناکام سعی کی۔ شاویز نے اس کی نازک کمر پر مزید اپنا حصار مضبوط کرتے ہوئے اسے اپنے اور قریب کیا تھا۔ حیا شاویز کے سینے کے ساتھ جس طرح آ ٹکرائی تھی، اور شاویز جس طرح اسے اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوا تھا، حیا کا شرم اور خفت سے رنگ سرخ پڑ رہا تھا، مگر شاویز نے کوئی بھی لحاظ کیے بغیر اپنی باہوں کا گھیرا اس کی کمر کے گرد مضبوط کرتے ہوئے اسے اپنے سینے میں مزید بھینچا تھا۔ اب تو اسے شاویز کی دھڑکن اپنے سینے میں دھڑکتے محسوس ہونے لگی۔ فضول حرکت تو ابھی میں نے کی ہی نہیں مائی بیوٹی، تم تو ابھی سے سرخ پڑ رہی ہو۔ شاویز نے اسے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے اس کا سرخ پڑتا چہرہ غور سے دیکھا تھا۔ جب کروں گا تو تم صرف شرم سے سرخ نہیں پڑو گی، بلکہ میرے سامنے آنے سے پہلے بھی 100 بار سوچو گے۔ شاویز کا ایک ہاتھ اب اس کی کمر پر رینگ رہا تھا، جسے حیا محسوس کرتی لرز اٹھی تھی۔ شاویز، چھوڑے مجھے، حیا چلائی۔ چھوڑ دوں گا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں گلے لگانے کا، لیکن ابھی تم میرے ساتھ چلو گی اور دادی جان سے تمیز کے دائرے میں ملو گی۔ شاویز اسے ہنوز اپنی باہوں کے حصار میں لیے بولا، اور آپ کو لگتا ہے میں آپ کی بات مانوں گی؟ حیا استہزائیہ ہنسی تھی۔
کیوں چاہتی ہو میں تمہارے گلابی ہونٹوں کو سرخ کر دوں؟ شاویز نے حیا کے نچلے ہونٹ کو بے دردی سے اپنے انگوٹھے سے مسلا تو اس کا رنگ گلابی سے لال ہوا۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ نازک نکلی۔ شاویز حیا کے سرخ پڑتے ہونٹ دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ شاویز چھوڑے مجھے، میں مزید آپ کی چیپ حرکتیں برداشت نہیں کروں گی۔ حیا شاویز کے حصار میں مچلتے ہوئے بولی، چیپ حرکت اور فضول حرکت میں کوئی خاص فرق نہیں۔ ابھی تو بس مجھے ان ہونٹوں کا رس پینا ہے، تو کیا خیال ہے تمہارے ہونٹوں پر اپنی شدت کا رنگ چڑھا کر انہیں سرخ کنداری نہ کر دیا جائے؟ شاویز نے حیا کے ہونٹوں کو اپنی نگاہوں کے فوکس میں لیتے ہوئے کہا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ حیا نے شاویز کو خود سے دور دھکیلا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ شاویز نے حیا کے گرد اپنا حصار مزید تنگ کیا تھا۔ کیونکہ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ نفرت اپنی جگہ، یہ والا پیار اپنی جگہ۔ بیوی سے جتنی مرضی نفرت سہی، کچھ وقت کے لیے رات کی تنہائی میں یہ نفرت دور کہیں جا کر سو جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر کا تو یہ کھیل ہوتا ہے۔ شاویز نے حیا کے خوبصورت بدن پر اپنی گہری نظر جمائی، جسے حیا محسوس کرتی سرتا پیر لرز اٹھی تھی۔ حیا کا لرزتا بدن شاویز نے اپنی باہوں میں اچھی طرح محسوس کر لیا تھا۔ شاویز کے مونچھوں تلے لب گہرا مسکرائے تھے۔ آپ نے بے شک مجھ سے نکاح کیا ہے، لیکن میری قریب آنے کے لیے آپ کو میری پرمیشن چاہیے ہوگی، اور جو میں آپ کو مرتے دم تک نہیں دوں گی۔ حیا شاویز کے حصار میں بری طرح بپھری تھی۔ شاویز کی فضول سی معنی خیز بات حیا کو آگ لگا گئی۔ وہ اس کے اور اپنے رشتے کو لے کر ایسی چیپ سوچ بھی کیسے رکھ سکتا ہے؟ حیا تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو، کوئی بھی میرے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اگر میں چاہوں بھی ابھی سب گھر والوں کے سامنے تمہارا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے چلوں تو کوئی ایک لفظ نہیں نکال سکے گا، کوئی ایک آواز نہیں نکال سکے گا۔ تمہارے نزدیک آنے کے لیے تمہاری پرمیشن کی تو مجھے بالکل بھی ضرورت نہیں، کیونکہ 3 لفظوں میں تم مجھے اپنا تن من سونپ چکی ہو۔ تو میں خود نہیں آنا چاہتا تمہارے قریب۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ شاویز کی باتوں پر حیا نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے سراسیمگی سے شاویز کو دیکھا تھا۔ وہ شاویز کی بات سے کافی حد تک ڈر گئی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا، اگر وہ فیصلہ کر لے تو اسے کوئی بھی روک نہیں سکے گا۔ اس کی نازک جان اس پہاڑ جیسے وجود کا کیا بگاڑ لے گی؟ ابھی بھی وہ خود کو اس کے حصار سے چھڑوانے کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کر رہی تھی، لیکن وہ اس کے فولادی وجود کو 1 انچ تو کیا ½ انچ بھی نہیں ہلا سکی تھی۔ جو بھی تم سمجھو۔ شاویز حیا کے ایکسپریشن دیکھ کر محفوظ ہوا، جو آنکھیں پھاڑے اس کے چوڑے فولادے سینے کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر 3 لفظ بول کر مجھے آزاد کر دیں۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھے آزاد کر دیں گے۔ حیا نے کپ کپاتے لبوں سے شاویز کو اس کی بات یاد دلائی تھی۔ کر دوں گا آزاد، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ میں خود تمہیں اس رشتے میں رکھنا نہیں چاہتا، وقت آنے پر کر دوں گا۔ شاویز کی نظریں اب حیا کے ماتھے پر چمکتے موتیوں پر تھی۔ تو مائی بیوٹی چلیں پھر؟ شاویز نے حیا کے ماتھے پر آیا پسینہ اپنی انگلیوں کے پوروں پر چنتے ہوئے پوچھا۔ کہاں؟ حیا نے کانپتے لبوں سے لفظ ادا کیا۔ اس کا فیصلہ تو تم نے کرنا ہے۔ میرے کمرے میں چلو گی یا پھر تمہارے کمرے میں چلیں؟ جہاں تمہیں کمفرٹیبل لگے۔ اٹس یور چوائس۔
شاویز نے لب دانتوں تلے دبائے حیا کے حسین چہرے کو دیکھا، جہاں اس کی بات پر اب غصے اور شرم کی ملی جلی سرخی کے میزش بیک وقت چھائی تھی اور آنکھوں میں شعلے سے لپکے تھے۔ اتنا غصہ اچھا نہیں۔ صبح تو آپ کو میری باہوں میں چکر آ گیا تھا، اب کہیں غصے کی زیادتی سے ہارٹ اٹیک نہ آ جائے۔ ایک اور آپشن بھی ہے، آپ میرے ساتھ دادی جان کے پاس بھی جا سکتی ہیں۔ شاویز نے طنزیہ مسکراہٹ اس پر اچھالتے ہوئے اپنی بات اس کے آگے رکھی تھی۔ میں واہبہ خاتون، میرا مطلب ہے دادی جان کے پاس چلوں گی۔ حیا نے جلدی سے اپنا فیصلہ سنایا۔ حیا، دادی جان سے تمیز کے دائرے میں ملنا۔ یقین مانو میرا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن تمہاری نازک جان مجھے برداشت نہیں کر سکے گی۔ شاویز نے اسے ایک اور دھمکی دیتے ہوئے چھوڑا تو وہ لڑکھڑائی تھی۔ شاویز نے دوبارہ سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کر اسے گرنے سے بچایا۔ ایک بات کا تو مجھے آج پتہ چلا ہے، تمہاری خوشبو بہت مدہوش کن ہے، بہت سکون ہے تمہارے پاس۔ شاویز اس پر گہری نظریں جمائے معنی خیز لہجے میں بولا تو حیا غصے سے شاویز کو خود سے دور دھکیلتے ہوئے پیر پٹکتے آگے بڑھ گئی۔ شاویز اپنے گھنے بالوں اپنی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے حیا کے پیچھے گیا تھا۔ حیا واہبہ خاتون کے قریب جا کر چند قدم پر ہی رک گئی تھی۔ وہ واہبہ خاتون کی شکل دیکھنے کی رداد نہ تھی، ان سے بات کیسے کر سکتی تھی؟ اس کے لیے بہت مشکل تھا، یا شاید ناممکن بھی۔ شاویز اسے رکا دیکھ کر حیا کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ تھامے واہبہ خاتون کے قریب ہوا تھا اور حیا کو سرد تیوروں سے گھورتے ہوئے اسے واہبہ خاتون سے گلے ملنے کو کہا۔ واہبہ خاتون تو حیرانگی سے حیا کو خود کے پاس کھڑا دیکھ رہی تھی۔ شاویز کے گھورنے پر اس نے دانت کچکچاتے ہوئے واہبہ خاتون سے سلام لیا تھا۔ السلام علیکم۔ حیا نے دانت پیستے ہوئے واہبہ کو سلام کیا تھا، لیکن انہیں دیکھنے سے مکمل احتراز برتا ہوا تھا۔ سلام بیٹا۔ واہبہ خاتون کی بے یقین آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ شاویز نے اسے اشارے سے واہبہ سے گلے ملنے کو کہا، جسے وہ نظر انداز کرتے ہوئے اپنا ہاتھ شاویز کے مضبوط ہاتھ سے چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، لیکن وہ پہلے سے بھی زیادہ اپنی پکڑ اس کے ہاتھ پر مضبوط کر چکا تھا۔ حیا تل ملا کر رہ گئی۔ حیا نے دانت کچکچاتے ہوئے بے بسی سے شاویز کو دیکھا۔ شاویز کی آنکھوں میں ایک ہی حکم تھا جسے وہ کبھی پورا نہیں کر سکتی تھی، وہ واہبہ خاتون کے گلے نہیں لگ سکتی تھی۔ بہت ہی ڈھیٹ ہو تم، شاویز حیا کی طرف جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں غرایا۔ واہبہ شاویز کو آنکھوں سے اشارہ کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی شاویز حیا کو زبردستی لایا ہے۔ انہیں اچھا لگا تھا شاویز کا اس طرح حیا پر حق جتانا۔ آج سے پہلے بھی حیا ایسے ہی انہیں نظر انداز کرتی تھی، مگر شاویز نے اس سے پہلے حیا کو کبھی مجبور نہیں کیا، یعنی شاویز اب اس پر اپنا حق سمجھنے لگا تھا۔ شاویز نے اب کی بار اچھی خاصی گھوری سے اسے نوازا تو حیا کا دل اس کی سرد نظروں اور اس کی گھوریوں کے خوف سے یکبارگی دھڑکا تھا، لیکن شاویز کی گھوریوں کو نظر انداز کرتے وہ نظریں چرا گئی تھی۔ حیا کی نظریں چرانے پر شاویز کا پارا ہائی ہوا۔ اگلے لمحے شاویز اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا واہبہ خاتون کے قریب ہوا تھا اور حیا کو بھی واہبہ کے قریب کیا۔ اب ایک طرف سے شاویز واہبہ کے گلے لگا ہوا تھا، دوسری طرف سے حیا۔ شاویز نے حیا کے پہلو پر اپنا ہاتھ سختی سے جمایا ہوا تھا، وہ موو نہیں کر پا رہی تھی۔
وائبہ خاتون کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ آج عرصے بعد حیا ان کے گلے لگی تھی۔ شاویز نے اسے آزادی دی تو وہ وائبہ خاتون سے دور ہوئی تھی اور چند پل انہیں دیکھتی رہی اور پھر بھاگتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ شاویز نے غصے سے حیا کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا۔ شاویز نے غصے سے حیا کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ حیا کو گلے لگانے کے بعد وائبہ خاتون کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی اور ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھی، اس لیے وہ وائبہ خاتون کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔